अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया का ना सिर्फ कल्चर बदला है बल्कि इसके साथ साथ जो तमाम ज़िंदगी के शोबे हैं उन पे भी बुरी तरह असरात डाले हैं। सेहत का शोबा हो, मुआशियात का शोबा हो, तालीम हो, दीगर शोबाजात जितने भी हैं उनमें कोरोना ने अपना असर शो किया है और ये असर अभी भी जारी है। कुछ मामलात पे तो तदारुक हुआ लेकिन कुछ का तदारुक नहीं हुआ। और अब इस बात को यकीनी तौर पे हकीकत समझा जाए कि कोरोना आने से पहले की ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। कोरोना के दौरान का ये जो फेज़ हम जी रहे हैं ये टाइम भी मुख्तलिफ है, लेकिन कोरोना के बाद की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी। लोगों का जो रोज़गार है उसके अंदाज़ बदल जाएंगे, लोगों की जो मईशत है उसके तरीक़ाकार बदल जाएंगे। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है, कोरोना ने जहाँ पूरी दुनिया की मईशत को डबोया है, आलमी मईशत को आप कह लें कि करोड़ों डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया है। अब उसके जो असरात हैं वो उन ममालिक पर भी बुरी तरह आना शुरू हो चुके हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। बरतानिया की बात की जाए तो बरतानिया में 1992 के बाद अब जाकर महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है और बरतानवी अवाम की चीखें निकल चुकी हैं महंगाई के बायस। तकरीबन जो इदारा शुमारियात है बरतानिया का वो ये बताता है कि जनवरी 2022 में सिर्फ 5.5% महंगाई में इजाफा हुआ है। बरतानिया के लिए ये बहुत बड़ा इजाफा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो ये इजाफा कोई इतना माने नहीं रखता, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता है, जो एक वेलफेयर स्टेट है, उसमें इस हद तक इस महंगाई में इजाफा तो उसके अवाम का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। दूसरी जानिब बरतानिया ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को भी रीशिफ्ट किया है। 3 महीनों में उन्होंने 2 बार जो शरह सूद है उसको बढ़ाया है। इससे पहले इंतहाई कम शरह थी सूद की और अब गाहे बगाहे उसको भी बढ़ाया जा रहा है। बरतानवी जो लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी खासी मुश्किल है और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे जो पाकिस्तानी और इस रीजन के लोग वहाँ मुकीम हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ वहाँ रहना होता है बल्कि जो पाकिस्तान में उनके अहलो अयाल रहते हैं उनकी देखभाल के लिए कि उन्हें भी सपोर्ट करना पड़ता है। ये तमाम मामलात हैं और ये असर कब तक जारी रहेगा। जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं, क्या महंगाई का तदारुक हो सकेगा, महंगाई कम हो सकेगी, इस पर आज हम मुफस्सल बात करेंगे। गुलाम हुसैन आवान साहब ब्यूरो 92 न्यूज़ यूके हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आवान साहब आपके वक्त का। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अदनान कादिर साहब हैं माहिर मुआशियात हैं और चौधरी रासिब खान साहब हैं, ये भी इक़्तिसादियात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है, क्या इंतज़ामिया इसको यहीं तक कंट्रोल कर लेगी और फैक्टर्स क्या हैं? कोविड तो है, लेकिन कोविड के ज़ेली फैक्टर्स क्या हैं कि पहली वेव दूसरी वेव के दौरान इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जो अब एकदम से ब्लास्ट हुआ? शुक्रिया फैसल बासी। देखो इसमें ना एक रीज़न नहीं है, 2-3 मल्टीपल रीज़न है इसकी। और मेरे ख्याल से जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो जो कोविड की वजह से जो लॉजिस्टिक का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर मुतासर हुआ, उसकी वजह से जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो पहुँचने के लिए आप समझ लें कि जो खेतों से और वहाँ से दूसरी मार्केटों से जो यहाँ पर रिटेल में पहुंच रही है उसकी लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है डिमांड यहाँ पर वही है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना हाइक हुई हैं। दूसरी वजह ये है कि ब्रेक्जिट के बाद जो है वो बहुत सारे जो स्टाफ था जो कि काम करता था बरतानिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में, उसमें ड्राइविंग का सेक्टर भी है, उसमें फार्मर्स के साथ भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ तो सारा, ये सब लोग जो है ये वापस अपने अपने ममालिक के अंदर शिफ्ट हो गए ब्रेक्जिट के बाद, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक शॉर्टफॉल आया लेबर का भी और उसके अलावा ड्राइविंग में भी, फिर लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है ये कीमतें राइज हुई हैं। अब तीसरी जो वजह जो पेट्रोल की कीमतों में अब एकदम राइज हुआ है उसकी वजह ये बताई जा रही है जो यूक्रेन और रशिया का जो इस वक्त यहाँ पर तनाज़ा चल रहा है और आपको पता है कि रशिया एक वन ऑफ द मेन सप्लायर जो है वो ऑयल का, तो उसकी वजह से जो है वो कीमतों के अंदर जो है वो एकदम तेजी आ गई है। तो यहाँ पर लोग जो है वो ज़ाहिर है खासे परेशान है कि आप एक कोई भी जो अशिया है रोज़मर्रा खाने पीने की 20-25 साल से आप एक रूटीन के अंदर एक ही प्राइस के ऊपर आप खरीद रहे हो,
تو اچانک اس کے اندر جو ہے وہ اتنا اضافہ ہو جائے تو ظاہر ہے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. ایک تو لوگ ویسے کووڈ کی وجہ جی جو آپ نے پہلا فیکٹر ڈسکس کیا لاجسٹک سپورٹ کا، یہ آخر ہوا کیا ہے؟ ہم کینیڈا میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کی بھی بڑی قلت ہے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. برطانیہ میں ایک عرصے تک ٹرک ڈرائیورز جو ہیں ان کی قلت رہی، اور یہ دیگر جو لاجسٹک کے ذرائع ہیں اس میں بھی مین پاور کی کمی رہی. یہ بریکسٹ کے بعد لوگ اپنے اپنے ممالک میں گئے ہیں، یا جو برطانیہ ڈیپینڈنٹ تھا اوورسیز کنٹریز دیگر ممالک کے لوگوں پہ، وہ جو مین پاور تھی وہ بھی چلی گئی ہے؟ تو ابھی تک یہ کیونکہ بیچ میں انہوں نے بڑے لیننٹ کیا تھا حالات کو، ٹرک ڈرائیورز کے لیے جو ویزے تھے وہ بھی جاری کرنے آسان کر دیے تھے، تو ابھی تک اس طرح کے بحران ٹل نہیں پائے یا سیدھے نہیں ہو سکے. دیکھیں فیصل، کوئی بھی جو ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے نا، اس کے اندر مائیگرنٹس کا جو رول ہے بڑا اہم ہوتا ہے، چاہے وہ نچلے طبقے پر ہو، چاہے وہ ان کا میڈیکل سیکٹر کوئی بھی ہو، بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہی حال برطانیہ کا تھا. برطانیہ کے اندر جو دوسرے ممالک سے لوگ تھے یہاں پر، جو مزدور کہہ لیں، محنت کش طبقہ، انہوں نے برطانیہ کی جو معیشت ہے اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا، بڑا اہم رول تھا ان کا. لیکن جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ کووڈ آیا تو بہت سارے جو کنٹینر تھے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر، وہ جو جن ممالک کے اندر گئے وہ وہیں پر جو وہ ڈمپ ہو گئے بیکاز آف جو لاجسٹک ہی بند ہو گئی، جب ٹرانسپورٹیشن کا نظام معطل ہو گیا. اب وہاں سے کہتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کے جو بہت زیادہ کاسٹ ہے، تو اسی لیے اب جو نظام ہے لاجسٹک کا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. اب جب دوبارہ لائف جو ہے روٹین کی طرف لوٹنا چاہ رہی ہے، روٹین کی طرف بزنس آنا چاہ رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب وقت لگے گا، کیونکہ وہ جو نقصان ہوا ہے، جو لاجسٹک کا جو نظام ایک چل رہا تھا اس کے اندر تعطل آیا، جس کی وجہ سے جو کرائے ہیں، ظاہر ہے جب یہ جو کنٹینر وغیرہ یا لاجسٹک کا جو جتنا بھی نظام ہے جب وہ سکڑ گیا تو لوگوں کی ڈیمانڈ تو وہی تھی جو لوگوں نے چیزیں اپنے لیے منگوانی تھی، تو پھر اس کے جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اب جس کنٹینر کا کہا جا رہا ہے کرایہ 2500 پاؤنڈ تھا، اب اس کا 8000 پاؤنڈ ہو چکا ہے. اور یہ جب لاجسٹک کا جب آپ کا فریٹ بڑھے گا تو ظاہر ہے جو اشیاء برطانیہ کے اندر آنی ہیں، جو یہاں پر آنی ہیں، آٹومیٹکلی پہ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. چودھری راسب خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے معاشیات ہیں. راسب صاحب تھینک یو ویری مچ. راسب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ تو اندرونی فیکٹرز ہیں جو وہاں پہ اس وقت ایک مہنگائی بڑھنے کی وجہ بن رہے ہیں، لیکن اگر ہم عالمی اقتصادیات کو دیکھیں تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ مہنگائی وقتی ہے، برطانیہ جیسا ملک اس پہ قابو پا لے گا، یا اس نے بتدریج بڑھنا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک بڑھی ہیں، تو یہ یوکرین کا مسئلہ جو ہے یہ شاید جنگ کی طرف چونکہ نہیں جائے گا، تو ابھی جو ہے یہ خطرے کے پیش نظر ہے، تو شاید یہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اونچی کچھ عرصے تک برقرار رہیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹر تو رہے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ چونکہ ان کے پاس فائنینشیل G20 ملک کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں کمبائنڈ فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ عوام کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات اٹھا سکیں گے ان ملکوں کے مقابلے میں جو کہ ترقی پذیر ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے. وہاں پہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے جو عالمی جو دنیا میں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ ہے اس کا مہنگائی اس کا بہت بڑا حصہ کا تعلق ملکی معاملات سے ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا اگر آپ دیکھیں یا دوسری اشیاء کا، اس کا شاید 30% ہے، اور 70% مہنگائی جو ہے وہ خود اپنے پاکستان کے حالات، پاکستان کی معاشی پالیسیاں، پاکستان کی اشرافیہ کی معیشت، ٹیکسوں کا نظام، بجلی گیس اور نرخ کے بڑھانا اور بیساکھی کے سہارے معیشت چلانا اور IMF کی شرائط اس کو دخل ہے. تو دنیا کے جو مسائل ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہوں گے، اور وہ حکومتیں ان میں ان کو سپورٹ بھی کریں گی. لیکن پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ ہوا ہے، حکومت نے اشرافیہ کو زیادہ سپورٹ کیا ہے، الیکٹیبلز جو ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کیا ہے. عام آدمی جو ہیں وہ بری طرح اس لیے متاثر ہوئے ہیں. اس کو میں اگر آپ کو مختصراً یہ بات بتاؤں کہ جنوری میں اگر ہم چلے جائیں 2021 میں، تو پاکستان میں افراط زر کی جو شرح تھی وہ تھی 5.0 جو آج برطانیہ میں ہے، لیکن ہم جنوری 2022 میں ہو گئی یہ 12.9%.
تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ خطے کے ملکوں کے مقابلے جس میں بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، تو بھارت میں جو ہے کووڈ-19 کی تباہ کاریاں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. ہماری حکومت نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، دوسری چیزیں کی، تو ہمارے یہاں نقصانات کم ہوئے. لیکن بھارت میں جو افراط زر کی شرح ہم سے نصف ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں کم ہے، حالانکہ وہاں تباہیاں بہت آئی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی مسلمہ حقیقت بھی ہے نا کہ جو ہم تقابل اپنے خطے کے ممالک سے کرتے ہیں، لیکن خطے کے ممالک میں بھی حکومت جب جواز دیتی ہے پیٹرولیم پرائزز ہی وہاں زیادہ ہیں، تو ہم پر کیپٹا انکم کا تقابل نہیں کرتے، ہم وہاں پہ بے روزگاری کی شرح کا تقابل نہیں کرتے، ہم غربت کا تقابل نہیں کرتے، صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں. یہ بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، لیکن بڑی الارمنگ بات ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب اس کے اثرات کیا وہ قابو کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. چودھری راسب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لیکن ایک بریک کے بعد چوہی صاحب آپ سے اسی کا جواب کہ یہ جو عالمی اقتصادیات پہ کرونا کے اثرات ہیں یہ کتنے سالوں تک اپنی داغ بٹھائے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چودھری راسب خان صاحب، یہ بتا دیجئے کہ برطانیہ میں جنوری کے مہینے میں تقریباً 30 سال کے بعد 5.5% مہنگائی بڑھی ہے، اور اس کے فیکٹرز غلام حسین عوان صاحب نے بھی بتایا. لاجسٹک کا بھی مسئلہ ہے، بریکسٹ بھی ایک فیکٹر ہے، رشیا یوکرین ٹینشن بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن کیا اس پہ قابو پا لیا جائے گا مزید بڑھنے سے؟ جناب، جہاں تک برٹن کا تعلق ہے، مجھے اس سلسلے میں بڑا اطمینان ہے کہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے، یو کے جو پالیسی میکرز ہیں، اکنامک پالیسی میکر، وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ فور فرنٹ رہے ہیں. اور جب بھی کوئی اس طرح کے ملکی حالات، معاشی حالات ہوتے ہیں تو فوراً ایسی پالیسیاں وضع کر دیتے ہیں جس سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں تک برٹن کا تعلق ہے، انہوں نے ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے کافی ڈیکیڈ سے جو ہے جب بھی ایسے کوئی مسائل آئے ہیں تو بر وقت کارروائی کر کے جو ہے معاشی جو بحران ہے ان کے اوپر قابو پایا ہے. جس طرح یہاں پہ کریڈٹ کرنچ ہوا تھا 2008 میں، تو اس میں کریڈٹ کرنچ میں یہ ہوا کہ بھئی میرا خیال یہ ہے کہ اپنے اندازے کے مطابق کہ اگر گورنمنٹ فوری اقدام نہ کرتی تو یہاں پہ جو ہے ایک ہیوج فائنینشیل کرائسس ہو جانے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ مقام جو ہے وہ ریپروسیس ہو جانے تھے ڈیو ٹو دیٹ کریڈٹ کرنچ. لیکن حکومت نے، برٹش گورنمنٹ نے ایک بر وقت اقدام کیا اور شرح سود اپنا جو ہے وہ سسٹمیٹکلی ڈکریز کیا، جس سے جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے اس میں بھی استحکام آیا اور عوام کو بھی جو ہے بہت زیادہ ریلیف جو ہے ملا. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا جو ہے وہ بارمحل ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو یو کے میں فائنینس گورنمنٹ مس مینجمنٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ جو بھی ادارہ ہے، جو بھی فائنینشیل ادارے ہیں، یہ اپنا ایک ایمان سمجھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی اقتصادی کامیاب بھی ہوتی ہیں اور پھر اپنے ملک کو یہ بحرانوں سے وہ نکال بھی دیتے ہیں. سو آئی تھنک جو برٹن ہے دے آر ویری ریسپانسبل اینڈ دے آر گڈ ان منی مینجمنٹ. جی ٹھیک. پاکستان کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. غلام حسین عوان صاحب، یہ یوکرین رشیا ٹینشن جو ہے، امریکہ تو شاید اس طرح اس سے متاثر نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوگا تو وہ یورپ کا خطہ ہے. رات بھی ایک اطلاعات تھیں، بہرحال وہ مصدقہ تو خیر نہیں ثابت ہوئیں کہ جو وہاں پہ شیلنگ کی گئی ہے اس سے جو یورپ کو گیس سپلائی کی لائن ہے وہ پھٹی ہے. ابھی تک خیر کنفرمیشن تو نہیں ہوئی. سب سے زیادہ جو متاثر ہونا ہے وہ یورپ نے ہونا ہے. اب برطانیہ جب یورپ کا حصہ بھی نہیں ہے تو پالیسیز ان کی کیا ہیں؟ کیا یہ ان ممالک سے علیحدہ کوئی پالیسی اپنا سکتے ہیں جس سے ان کے عوام نہ سفر کریں؟ دیکھیں، جو برطانیہ ہے اگر وہ یورپ کے اندر نہیں ہے، لیکن جو امریکہ کے ساتھ یہ ایک آپ کو پتہ یہ بہت اہم الائی ہے امریکہ کا برطانیہ. تو اگر امریکہ جو ہے وہ اس طرف جائے گا کہ یورپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو برطانیہ بھی بالکل ساتھ کھڑا ہوگا.
ابھی برطانیہ نے کوشش تو کی ہے کہ ابھی بھی کر رہا ہے کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جنگ ٹل جائے اور جنگ نہ ہو، لیکن اور تمام یورپی ممالک کے، پولینڈ بھی دورہ کیا، یوکرین کا بھی کیا، اور کئی ممالک کا برطانوی وزیر اعظم نے کیا، لیکن ظاہر ہے جب تک روس سے بامقصد مذاکرات نہیں ہوں گے، چاہے وہ برطانیہ کے ڈپلومیٹکلی ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلنا. لیکن برطانیہ کی کوشش تو ضرور ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر جنگ ہوئی تو برطانیہ کو وہی کرنا پڑے گا جو امریکہ کرے گا، چونکہ برطانیہ اور امریکہ اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں. اور اب ہماری چند روز قبل جو ہے وہ یہاں پر جو امریکن ایمبیسی ہے وہاں پر جو ان کے ترجمان ہیں ان سے بریفنگ بھی تھی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ برطانیہ اور جو امریکہ ہے وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے اگر بات چیت سے حل ہو جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس کے دوسرے آپشن ہوئے تو پھر اس کا آپشن کے اوپر بھی امریکہ اور برطانیہ یورپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ اگر یہ کرائسس مزید بڑھتا گیا، جنگ نہ ہوئی، تو یہ جو مہنگائی کا میں کہوں گا طوفان ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آئل کی پرائزز بڑھتی ہیں کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک ہو یا برطانیہ جیسا ترقی یافتہ ملک ہو، جہاں پر بھی آئل کی پرائزز بڑھتی ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ساری کموڈیٹیز پر ہوتا ہے، اور آپ کے تمام جو روزمرہ کی کھانے والی اشیاء ان کے اوپر ہوتا ہے، تو ہو رہا ہے. اور برطانیہ کے اوپر آپ کا گروسری بل جس کا کبھی لیٹ سے ویک کا 250 ہوتا تھا، اب اس کا 350-400 پاؤنڈ اس کا گروسری کا بل ہو گیا. تو یہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک پریشانی کا شکار ہیں کہ اگر عالمی سطح کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، وہاں پر ٹینشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں وہ عام آدمی پر پڑ رہے ہیں. تو یہ اب یہ جو ریسنٹ ہے یہ رشیا کی اور یہ ٹینشن ہے، لیکن اس سے پہلے جو بتایا بریگزٹ کا بھی فیکٹر ہے، اس کے علاوہ کووڈ ہے، لاجسٹک ہے، یہ تمام. لیکن عوام صاحب یہ بتائیے جو برطانوی عوام ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ رشیا یوکرین ٹینشن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، یہ کووڈ کے ایفیکٹس ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانوی حکومت کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے خلاف وہ احتجاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا اپنے ریاکشن شو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو عوام ہے ظاہر ہے وہ تو دونوں طرف کی سپورٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کے خلاف جو اپوزیشن کے حامی ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر وقت گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ جتنا بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کا اس کے اندر ان پٹ تو ہوتا ہے نا، چاہے وہ رشیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ بریگزٹ کا ہو. جیسے بریگزٹ ہے اس کے بہت سارے لوگ جو تھے اس کے حامی تھے کہ بریگزٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو مخالفت میں تھے وہ بھی تھے. تو اسی طرح ہر طرف یہ تو منقسم ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، اور یہ بہت تھن میجورٹی کے ساتھ ہوا تھا بریگزٹ. لیکن کووڈ جو ہے اس کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں انہوں نے بر وقت اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو اس طرح کی رائے جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. اور لیکن جیسے بھی مطلب لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ بریگزٹ کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں کافی. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے غلام حسین عوان صاحب کہ اب برطانوی حکومت اقدامات کیا کر رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے تھے. ہمارا تقابل کسی حد تک تو بنتا ہے، ہم برطانوی معاملات کو ان کو کوٹ تو کر لیتے ہیں معیشت کو لا کر، لیکن ہمارے ہاں جو ایک پبلک کا ایک رسپانس ہے، ہم کوئی ٹیکسیشن فرینڈلی قوم تو ہے نہیں، اور ہمارا سسٹم بھی کوئی اتنا پبلک فرینڈلی نہیں ہے ٹیکسیشن کا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹیکس دیں. یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو کامنالٹیز ہیں فیکٹرز میں، جس طرح عوان صاحب نے بھی بتایا کہ کووڈ کا بڑا اثر ہے، تو یہ کووڈ کی اثر ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کووڈ کا بھی اتنا ہی اثر ہے جتنا شاید برطانیہ میں ہے، اور حکومت کا جواز ٹھیک ہے کہ مہنگائی کی بڑی وجہ یہی ہے؟ نہیں، میں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتی تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں جو مہنگائی ہے وہ ہم سے آدھی ہے. تو اگر کوئی طوفان مہنگائی کا آیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے تو وہ سیلاب کیوں داخل نہیں ہوا اور بنگلہ دیش میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ اگر اس کی صحیح وجہ آپ کو جاننا تو یہ ہے کہ مئی 2021 سے اب تک ڈالر کے مقابلے میں جو ہے 152 سے 176 ہو گئی.
تو اگر 24 روپیہ ڈالر اس چند مہینے میں گر گیا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں گرا, تو جو 65 بلین ڈالرز کا امپورٹ کر لیتا ہے, تو اور اس میں $15 کا جو ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے, تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا کتنا بڑا گا, چونکہ روپی ویلیو بڑھ گئی, پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی حکومت کی بڑھ جاتی ہے. ساتھ میں یہ دیکھیں نا, تو ہم نے جو روپے کی قدر ہمارے یہاں گری ہے, یہ ملکی حالات کی وجہ سے ہے. کووڈ-19 آیا تو حکومت نے, اسٹیٹ بینک نے جو روپے کی قدر گرائی وہ میں سب سے زیادہ گرا دی, حالانکہ الحمدللہ یہاں نقصان نہیں ہوا تھا. تو 13.25 سے کم کر کے ہم نے کر دی 7% سوری. تو یہ دنیا میں سب سے بڑی کمی تھی. یہ کمی کیوں کی؟ کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ سستی شرح سود پر قرضے دے کر اشرافیہ کو سپورٹ کریں, لیکن IMF اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ IMF کے پروگرام کو 21 مہینے تک سسپینڈ رکھا گیا, اور یہ جو ہم نے سستی شرح سود پہ قرضے دیے تو بے تحاشا امپورٹس ہوئیں, بے تحاشا جو ہے وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا ان مینیجبل ہو گیا. تو اب ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جنوری تک سے, جو جولائی سے, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. ہمارا جو امپورٹس ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. روپے کی قدر جو گری ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. حکومت کو اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ امپورٹ سے ان کو ٹیکسیشن مل گئی, لیکن مہنگائی کا جو طوفان آیا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی, برآمدات افیکٹ ہوئیں, اور شرح نمو سست ہوئی جس سے امپلائمنٹ بڑھی. تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت بنا لی گئی, IMF کے پروگرام کو معطل 20 مہینے تک, ایک ایسی زبردست غلطی ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں کی گئی, نہ دنیا میں شاید اتنے لمبے عرصے تک سسپینڈ کیا گیا, صرف اس لیے کہ شرح سود کو کم رکھنا تھا. IMF کے پروگرام میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑھانا شروع کر دیا. تو شرح, جب آپ کا انفلیشن زیادہ ہے, 11% ہے, تو آپ شرح سود کو 7% پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو یہ جو بنیادی غلطی کی, جس سے ہمارا ہے روپے کی قدر میں کمی جو زبردستی کی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے نا کہ شرح سود اگر بڑھا دی جائے تو پھر آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی تو کم ہو جائے گی نا. پھر قرض کون لے گا 11% پہ, 13% پہ, اتنی زیادہ شرح سود؟ تو بڑا سمپل جواب ہے جو آپ نے خود دیا تھا. دیکھیے, جب آپ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لیں گے, GST لیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز لیں گے, پیٹرولیم لیوی لیں گے, اور بجلی کے نرخ بڑھائیں گے, تو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو آپ نے کم کرنا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ سوچنی ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں میں کھاتے رکھے ہیں, ان کو آپ افراط زر کی شرح سے کم منافع دے رہے ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو فروری 2020 میں 11.25% منافع مل رہا تھا سیونگ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو, بعد میں 5.5% پر آ گیا, تو کچھ 700 ارب روپے آپ نے ان سے کھینچ لیے. تو اس میں کئی فیکٹرز ہیں. جب آپ ٹیکسیشن کو اگر صحیح نہیں کرتے تو جس خرابی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ رہے گی. جی ٹھیک ہے, آپ اس کا امپیکٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. چودھری راسب صاحب, اب یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے برطانیہ میں, تو ظاہر ہے ٹیکسز بھی زیادہ لگیں گے, اور عمومی طور پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کی ترقی یافتہ ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو برطانیہ میں بھی لوگ کیا خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں, یا پھر حکومت کی پالیسی کی وجہ سے سختی کچھ کرنی ہی پڑتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے ٹیکس فیئر خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں, جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے قانون کی, اس کے اوپر عمل درآمد کر کے جو ہے وہ ٹیکسز لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹڈ ہے کہ جو برٹن کی پبلک ہے یا جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم ٹیکسز دیں گے تو یہ ملک چلے گا, اگر نہیں دیں گے تو یہ ملک جو ہے اس طرح کامیابی سے نہیں چل سکے گا. لیکن گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون کی شکنی کرتا ہے, قانون شکنی کرتا ہے, اور اگر پراپر ٹیکس نہیں دیتا ہے, تو HM ریونیو اینڈ کسٹم یہاں پہ ہیں, ان کے پاس ایسے بیلنسز اینڈ چیکس ہیں جن کی وجہ سے وہ جو نان پیئرس ہیں, نان ٹیکس پیئرس ہیں, ان کو وہ ٹریس کر سکتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر ہیوی پینلٹی جرمانے ادا کرتے ہیں, وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹیکس ایویژن میں پکڑے گئے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. سو HM ریونیو اینڈ کسٹمز کو جو ہے بہت وائڈر جو ہے وہ پاورز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں,
اور اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان کا ٹیکس کا سسٹم جو ہے بڑا ایفیشینٹلی اور مضبوطی سے چل رہا ہے. تو ایک ایون پینشنر سے لے کے جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے اپنی جو رائٹ ٹیکسز ہیں وہ دینے کے لیے. سو میرا خیال یہ ہے کہ برٹن کی کامیابی کا جو ایک راز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ قانون کی جو ہے بالادستی ہے اور قانون کی جو ہے وہ پراپر امپلیمنٹیشن ہے اینڈ نو باڈی از کنسیڈر ٹو بی ابو دی لا. جی غلام حسین عوان صاحب، یہ مہنگائی بڑی ہے، آپ نے فیکٹرز بتائے، اس میں گورننس کے میٹرز بھی ہیں، انٹرنیشنل فینومینن بھی ہیں. ٹیکسز اب شرح سود بڑھا رہی ہے حکومت، تو کیا ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ٹیکسز بڑھ بھی سکتے ہیں. اور یہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے ان کے بارے میں تو ویسے ہی ہے کہ یہ ایک ہمیشہ جب سے یہ پارٹی آئی ہے کیپٹلسٹ کی پارٹی ہے اور یہ انڈسٹریلسٹ کو ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جو شرح سود ہے اگر اس کو انٹرسٹ ریٹ اگر اس کا بڑھاتے ہیں تو obviously اس کا افیکٹ ہوگا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک اور بھی یہاں پر ایک ریلا اور بھی آنے والا ہے اور مہنگائی اس کے بعد آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی اور لوگوں کی مشکلات کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا. آنے والے جو 3 ماہ ہیں مئی جون کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے افیکٹس ہوں گے اور مہنگائی بڑھے گی. اقدامات کیا کر رہی ہے برطانوی حکومت اس کو روکنے کے لیے؟ ظاہر ہے ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں مئی کے اندر لوکل باڈیز کے، اور گورنمنٹ کی تو کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر پائیں. اور جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ جیسے رشیا اور اس کا تنازع ہے، اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں ڈیفینیٹلی واپس آئیں گی. تو اگر پیٹرول کی قیمتیں واپس آتی ہیں، دیکھیں ابھی تقریباً 1.5 سم تھنگ جو ہے وہ اس کی پرائس ہو چکی ہے پر لیٹر، اور جو کہ پہلے 1 اور میرا خیال ہے 12 13 14 اس طرح ہوتی تھی. تو کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے جو دوسری پرائزز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ اقدامات نہ کیے تو ظاہر ہے یہاں تو سیدھا احتساب الیکشن میں ہوتا ہے. تو ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن آنے والے ہیں مئی کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جنرل الیکشن ہوں گے. تو پھر اگر یہ انہوں نے اقدامات نہ کیے تو ظاہر ہے عوام احتساب کر دیں گے. لیکن لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس بارے کے اندر کہ ہم ان کو کچھ ایسا ریلیف دے دیں کہ یہ جو منیمم ویج ہے اس کو بڑھانے کا پلان ہے. پہلے بھی کچھ بڑھائی تھی لیکن اب پھر بڑھا رہے ہیں منیمم ویج کو. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے اس کو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی کسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جو ڈائریکٹلی جو ہے نا مہنگائی سے وہ متاثر نہ ہو. جی ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پلان پہ عمل کر رہی ہے کہ قوت خرید لوگوں کی بڑھا دی جائے، بائنگ کیپیسٹی زیادہ کر دی جائے جس تناسب سے مہنگائی بڑھی ہے، اور منیمم ویج کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس مشکل سے باہر نکل سکیں. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب، پاکستان کے ہم اس میں پرسپیکٹیو میں بات تو کریں گے، لیکن اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اور یہاں 160 روپے لیٹر ہے پیٹرول، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خطے کے ممالک سے کمپیریزن کریں تو ہماری جو ہیں وہ چیزیں سستی ہیں، لیکن کوئی آثار آپ کو لگتے ہیں کہ بائنگ کیپیسٹی بڑھے گی؟ موجودہ حکومت، پاکستانی حکومت کی پالیسیاں اتنی ہیں کہ اس سے عام لوگوں کی قوت خرید بڑھ جائے اور یہ مہنگائی کا اثر زائل ہو جائے؟ دیکھیے سپٹمبر 2022 تک پاکستان میں مہنگائی کی شرح اونچی رہے گی، اس میں قطعی کسی کو شبہ نہیں ہے. اس کے بعد جب IMF کا پروگرام ستمبر میں ختم ہو جائے گا تو پھر حکومت وہی جو اسٹیبلائزیشن سو کالڈ اچیو ہوا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرے گی. الیکشن ایئر بھی ہے. اصل بات جو ابھی ہو رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ٹیکسوں کی. دیکھیے یورپ میں جیسے میں نے رہا ہوں بڑے عرصے، تو وہاں پر ٹیکس سے بچنا مشکل ہے، اور اگر پکڑے گئے، لیکن پاکستان میں کیا ہے، کم سے کم ایک
ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں آ چکی ہیں. اب پچھلی جو آئی تھی اس میں 1.5% پر کہا گیا آپ کو معافی مل جائے گی، جبکہ جو آدمی ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے وہ دیتا ہے 35%. قانون یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے گئے تو وہ 70% ہو جائے گا. لیکن جو اثاثے حکومت کو نالج میں ہیں، مثلا بلڈنگ ہے، بینکوں کے ڈپازٹ ہیں، اگر آپ اس کو 1.5% یا 6% پہ دے دیں گے تو یہ تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کوئی حکومت ہے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ لائے. اور پاکستان میں تو اس وقت ایک پرماننٹ 2 ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں ہیں اب جو چل رہی ہیں. ایک تو چل رہی ہے پراپرٹی کی، اس میں کہا گیا کہ کالا دھن لگا دیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4), یہ جو ہماری $30 بلین کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہنڈی کا پیسہ جو باہر جاتا ہے وہ پاکستان میں واپس آ جاتا ہے. تو یہ جو $30 بلین کی ریمیٹنسز ہیں، جس میں بڑی بڑی ریمیٹنسز بھی ہیں، کارکنوں کی نہیں ہیں، ان کو ٹیکس فری پیسہ یہاں پر مل رہا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے. تیسرا یہ کہ عوام یہ سمجھتے ہیں یورپ کے مقابلے بالکل الٹا ہے کہ جو پیسہ وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ اس سے آج جو چلا جاتا ہے قرضوں پر سود اور دفاع اور شاہانہ اخراجات میں. تو تعلیم اور صحت اور صاف پانوں کی فراہمی اور ہیومن جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. تو اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی بھی آ جائے گی. تو سیلریڈ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں اور جو مجبور ہوتے ہیں ٹیکس دینے کے لیے، اس کے علاوہ لوگ ٹیکس دیتے نہیں اور حکومت ٹیکس لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی. میرے ملک میں جو آپ کا میں یہ بتاؤں کہ جو چونکہ اکنامی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور جتنی آپ کی فارمل اکنامی ہے اس کی 75% جو ہے انفارمل اکنامی ہے. اور کئی راستے حکومت نے پرووائڈ کیے ہیں کہ قومی خزانے میں 1 پیسہ جمع کرائے بغیر چوری کے پیسے کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو ان حالات میں یہ سمجھنا کہ ٹیکسوں میں میں سمجھتا ہوں کوئی 5,000 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، فارمل اکانومی اینڈ انفارمل اکانومی. لیکن المیہ یہ ہے جب یہ پاکستان کی حکومت آئی تو انہوں نے انفارمل اکانومی کو بلیک اکانومی گردان دیا، جس سے لوگ ڈسکریج ہوئے. اور جو کسی نے سرمایہ لگانا بھی تھا، چھوٹا موٹا پیسہ نکالنا بھی تھا، لوگوں کو روزگار دینا بھی تھا، وہ بھی رک گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اس کو لے کے. میں ذرا راسب چودھری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ چودھری صاحب جو برطانیہ میں انفارمل اکانومی کا بھی کوئی شیئر ہے کیا؟ ویسے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروپورشن تو ہوتی ہے، لیکن کوئی انفارمل اکانومی کا کوئی شیئر ہے؟ لوگ وہاں بھی اس طرح رجسٹرڈ نہیں کرتے، خود کو ڈاکومنٹڈ نہیں کرتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ آلموسٹ نیل تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ایشم ریونیو کسٹمز کی اویئرنیس اتنی ہے کہ بھئی ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کل اگر میں گرفت میں آ گیا تو ہر وقت ڈر رہتا ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے ایک لے مین سے لے کر پرائم منسٹر تک جو ہے ہر ایک بندہ قانون سے جو ہے وہ خوفزدہ ہے. اور اس کو یہ ہے کہ بھئی اگر میں نے قانون کی جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کی تو میرے لیے پنشمنٹ کیا ہوگی. بلیک اکانومی تو ہر ملک میں ہی ہوتی ہے، لیکن پرپورشنٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آلموسٹ نل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ فائنینشیل گورننس اور گڈ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ یو کے میں ہے. اور ایسے نے اپنا جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور یہی اس ملک کی کامیابی کا راز ہے. جی غلام حسین امان صاحب، اپوزیشن برطانیہ میں اپوزیشن کی جماعتوں کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ مہنگائی پہ ظاہر ہے کرٹیسزم تو کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں موجودہ جو حالات کا تقاضا ہے اس کی؟ نہیں، میرا خیال ہے جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ جو بھی مہنگائی کا ذمہ دار ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کو ہی ٹھہرا رہی ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ بہت زیادہ احتجاج بھی اس بات پہ کرتے ہیں. بلکہ وہ سب سے زیادہ ناقد اس بات پہ ہے کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں وہ بر وقت نہیں کیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ برطانوی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو پرائزز بھی ہائیک ہوئی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ جو کورونا کی پابندیاں ہیں اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے. اور بلکہ آپ کو تو پتہ ہی پچھلے دنوں جو یہاں پر پارٹی گیٹ اسکینڈل ہوا تھا اس کے اوپر وزیر اعظم بورس جانسن کو اتنا تنقید کا نشانہ ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، اور ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور وہ اپوزیشن کا موقف یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ بر وقت اقدامات نہیں کیے،
جس کی وجہ سے عام لوگوں نے کافی نقصان اٹھایا، اور جو لاک ڈاؤن پہلے لگنا چاہیے تھا وہ کئی دفعہ 2-3 ہفتے کے بعد لگایا گیا، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ برطانوی معیشت کو بھی نقصان پہنچا اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے. اور اسی کو لیڈ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ڈفرینٹ سائڈ سے جو مہنگائی کی وجوہات آ رہی ہیں، اس کے اندر برطانوی حکومت کی جو ناقص پالیسیز ہے وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک، ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ پہلے بات کر رہے تھے پاکستان میں کچھ آپ فارمل انفارمل اینڈ بلیک اکانومی کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں کی حکومت نے شروع میں بڑی غلطی کی کہ انفارمل اکانومی کو بلیک اکانومی گردان کے اور ٹیکس وصول کریں گے، ایک طرح سے لوگوں میں خوف پیدا کر کے ایک اکنامک ایکٹیویٹی رکوا دی اور بے روزگاری کی بڑی وجہ وہی بنی؟ بالکل، یہ ایک سیاسی تھا کہ چور ڈاکو کا نعرہ لگایا. اور اب بزنس کمیونٹی سے آپ بات کریں کہ جناب آپ کو بزنس بڑھانا ہے، ایکٹیویٹی بڑھانی ہے، اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیں، چیمبرز کو کانفیڈنس میں لیں، اور آہستہ آہستہ اس کام کو کیا جاتا ہے. اب دیکھیں، دستاویزی تو اس حکومت نے بھی نہیں، انہوں نے بھی ٹیکس ایمنسٹی دیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ دیں، لیکن جو خوف پیدا کیا سیاسی مقاصد کے لیے یا شارٹ سائٹڈنس کہہ لیں، اس سے ہماری کلائمیٹ بھی افیکٹ ہوئی، اس سے فلائٹ آف کیپٹل بھی ہوا، لوگوں نے ملک میں سرمایہ کاری کرنی چھوڑ دی، اس کا جو نقصان ہوا ہے، اور ٹیکس کی چوری بھی بڑھی، پھر آپ کو ایمنسٹی دینی پڑی. تب جو بغیر نا تجربے کاری اور میں سمجھتا ہوں گا کہ جلد بازی اور اپوزیشن کو کرش کرنا، سیاسی فائدے حاصل کرنا، اور جو اپنا مینیفیسٹو تھا اس کو نظر انداز کرنا، اس سے بڑے تباہ کن فیصلے آ گئے. اب آپ دیکھیے نا، ہمارے کئی ہزار ارب روپیہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ پراپرٹی میں لگا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ ہاتھ ڈالیں کہ بھئی اس کی ویلیو کو اپڈیٹ کر دیں. اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو وہ 30 لاکھ میں بک رہی ہے، تو ٹیکسیشن ہوا، اور جس نے بیچا اس کے پاس جو پیسہ آ گیا وہ اس کو گداگاڑی میں رکھ کے کہاں لے جائے گا؟ تو ان کو چاہیے تھا سسٹمیٹیکلی موو کرتے، جو ممکن تھا. کانفیڈنس میں کو، فیڈریشن کو، بڑے بزنس مین کو، پروفیشنلز کو، وہ انہوں نے نہیں لیا، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ کام رک گیا. اب آپ دیکھیں، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ دستاویزی ختم بنانا، میرا جواب ہے نہیں. اب دیکھیے، میرے ملک میں، آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں، میرے ملک میں 5000 روپے کا نوٹ ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہماری چھوٹی سی اکنامی ہے، ہمارے یہاں تو 500 سے بڑا نوٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کیش کو انکریج کر رہے ہیں، بلیک منی کو انکریج کر رہے ہیں، تاکہ جو چوری کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، لوگ بڑے بڑے نوٹوں میں کریں، اور لوگ بینک ٹرانزیکشنز کم کرتے ہیں، کیش ٹرانزیکشن زیادہ کرتے ہیں. ٹیکسیشن کا بھی نقصان ہے، بلیک منی بھی پیدا ہو رہا ہے. اگر 4000 ارب روپے کی ریٹیل سیل ہے تو ڈکلیئر ہو رہی ہے کہ 300 کی، صرف اس پہ ٹیکس بھی نہیں مل رہا. تو کیا ہم دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اشرافیہ کی معیشت ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے، جو ان کی صفوں میں لوگ ہیں، کہ اگر وہ اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیں گے تو ان کو گرا دیا جائے گا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک مینیفیسٹو تھا جو 10 نکاتی حکمت عملی تھی، اس کا الیکشن سے کچھ چند ہفتے پہلے آیا تھا. اس کا بڑا اہم نقطہ تھا، اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ہم عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، ودن 100 days. مطلب یہ تھا معیشت دستاویزی ہوگی، کالا دھن سفید نہیں ہوگا، جی ایس ٹی کم ہوگا، انکم ٹیکس جو ہے جس کا زیادہ انکم ہے وہ لیا جائے گا. وہ آج تک نہیں ہوا، اس کے بجائے اس کو سالی بنا دیا. اگر پالیسیز اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ اشرافیہ کی مدد سے اپنی حکومت کو ٹینیور کو ٹول دینا ہے، تو پھر حالات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کا، چودھری راسب خان صاحب آپ کا، غلام حسین آوان صاحب آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. بنیادی سوال یہ ہے، برطانیہ میں اس میں کوئی شک نہیں بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک کے معروضی حالات اور پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. اب اگر یہ یکساں ہوں ترقی یافتہ ممالک اور پاکستان کے حالات، پھر تو آپ دلیل دے سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو حکومت ہے، خواہ وہ برطانیہ کی ہو یا پاکستان کی، انہیں اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.